अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शजर अजीज़। राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के जारी इजलास में फ़लस्तीन के हक़ में आलमी राय आमा एक नए मोड़ पर पहुँच चुकी है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने अपने खिताब में वाज़ेह पैगाम दिया है कि अलग और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम किसी रियायत या इनाम के मुतरादिफ नहीं बल्कि एक तस्लीम शुदा बुनियादी हक़ है। इसी कॉन्फ्रेंस में सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने भी दो रियासती हल को खित्ते के अमन के लिए वाहिद रास्ता करार दिया, जबकि फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने तारीखी ऐलान करते हुए फ़लस्तीन को बाज़ाब्ता रियासत तस्लीम कर लिया। फ्रांस का ये फैसला न सिर्फ यूरोप में एक बड़ी तब्दीली है बल्कि इसलिए भी आम है कि फ्रांस सलामती कौंसिल को वीटो पावर रखता है और आइंदा किसी करारदाद में फ़लस्तीन के हक़ में फैसला कुन किरदार अदा कर सकता है। इसी कॉन्फ्रेंस में बरतानिया ने फ़लस्तीनी मिशन को सफारत खाने का दर्जा देकर एक तारीखी कदम उठाया। फ़लस्तीनी सफ़ीर ने इस इक़दाम को कौमी जिदोजहद में संगे मील करार दिया। यूरोप के मुतअद्दिद ममालिक मसलन बरतानिया, कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल, बेल्जियम अब खुलकर फ़लस्तीनी रियासत के हक़ में सामने आ चुके हैं। इस पेशरफ्त से ये तासुर मज़ीद गहरा हुआ है कि सिर्फ मशरक़े वुस्ता ही नहीं बल्कि मगरबी दुनिया भी फ़लस्तीनों के हक़ के खुद इरादियत के साथ खड़ी हो रही है। इसके बरक्स अमेरिका और इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा के इस तारीखी इजलास को बायकाट करके अपनी रवायती हठधर्मी का इजहार किया है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या यूरोप और दीगर मगरबी ताकतों का ये इज्तिमाई दबाव अमेरिका को अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करने पर मजबूर करेगा, और क्या वाशिंगटन अब इसराइल के सर से हाथ उठाने पर आमादा होगा? इन हालात में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर गई है। इम्कान है कि इस मुलाकात में फ़लस्तीन के मसले पर आलमी दबाव, गजा में इंसानी बहरान और जंग के बाद के इंतजामात ज़ेर बहस आएंगे। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के लिए ये मौका है कि वो फ़लस्तीनी अवाम के हक़ में पाकिस्तान की मजबूत और तारीखी पॉलिसी को अमेरिका के सामने रखें और इस बात पर जोर दें कि मसला फ़लस्तीन का हल सिर्फ दो रियासती फार्मूले से मुमकिन है। ये सारी पेशरफ्त सफारती महाज पर इस बात का इंदिया दे रही है कि आलमी सियासत में एक बड़ी तब्दीली जन्म ले रही है। फ्रांस जैसे वीटो पावर मुल्क का फ़लस्तीन को तस्लीम करना एक ऐसी पेशरफ्त है जो सलामती कौंसिल की आइंदा की करारदादों और आलमी ताकतों के फैसलों पर बराह रास्त असरअंदाज होगी। दुनिया अब इसराइल की हमायत और फ़लस्तीन की मुखालफत को यकतरफा तौर पर बर्दाश्त करने को तैयार नजर नहीं आ रही, और यही सूरत-ए-हाल अमेरिका के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान है। अमेरिकी सदर आज मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकात में क्या पेशकश रख सकते हैं? मशरिक़ वुस्ता में हुई अहम तब्दीलियां और पाकिस्तान सऊदी दिफाई मुआहिदा क्या ट्रंप आज की मुलाकात में ज़ेर गौर लाएंगे? इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सेक्रेटरी खारजा, चेयरमैन स्नोबर इंस्टीट्यूट एजाज चौधरी साहब। सर, आपको वेलकम करते हैं राउंड अप में। एजाज साहब, फ्रांस जैसे वीटो पावर मुल्क का फ़लस्तीन को तस्लीम करना आपके नज़दीक आलमी सियासत में कितना बड़ा गेम चेंजर है? क्या ये अमेरिका के लिए डिप्लोमेटिक प्रेशर क्रिएट करेगा? क्योंकि हमने देखा कि कल यूरोप के कई ममालिक जैसे यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल का मौक़िफ़ भी इसराइल के खिलाफ सख्त हो रहा है। क्या आप समझते हैं कि मगरब की ये नई अलाइनमेंट अमेरिका के लिए अनकंफर्टेबल सिचुएशन पैदा कर सकती है? जी देखें, कुछ हद तक दबाव तो बढ़ेगा, लेकिन गेम चेंजर तो मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। ये तो अश्क-शोई है। यानी इसराइल जब से जुल्म कर रहा है गाज़ा में, क्या किया है इन्होंने? इस लिहाज से किसी भी यूरोपीय मुल्क ने क्या किया? लेकिन चूँकि उनके अपने यहाँ इतना ज़्यादा एहतजाज हो रहा है, उनकी आवाम कर रही है, तो उनको दिखाने के लिए कुछ ना कुछ तो इन्होंने करना था, वरना इनको पता है कि ऑन ग्राउंड तो रियासत तो है ही नहीं, ना उसकी कोई जगह है। गाज़ा में भी आपने देखा कि जिस तरीके से वो ज़मीन उनको ऊपर सुकेड़ रहे हैं, वेस्ट बैंक में भी सारी सेटलमेंट्स फैलाते चले जा रहे हैं, तो कौन-सी रियासत? ज़मीन पर तो कोई रियासत नज़र नहीं आ रही। ये अपने लोगों को मुतमईन करने के लिए, ताकि उनकी हुकूमतों के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता चला जा रहा था, इसलिए उन्होंने ये किया। मैं नहीं समझता कि इसराइल या अमेरिका के ऊपर तो बहुत ज़्यादा दबाव इसका आएगा। बहरहाल फ़लस्तीनियों के लिए एक इखलाकी फ़तह तो थी, और अब उसमें थोड़ा और इजाफा ज़रूर हो जाएगा। जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। सर, आपके नज़दीक क्या वाशिंगटन अब खित्ते में अपनी पुरानी हिकमत अमली पर कायम रह सकेगा, या यूरोप और मुस्लिम दुनिया के इज्तिमाई दबाव के तहत अमेरिका को इसराइल के हवाले से अपनी जो ब्लैंक चेक पॉलिसी है इस पर नजरसानी करनी पड़ेगी? थोड़ा बहुत तो प्रेशर तो डेवलप कर रहा है ना ये।
جی بہت عرصے سے امریکہ کو اس کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے، پر کیا کریں، وہاں جوئش لابی اتنی مضبوط ہیں ہوں کہ نہ ان کی کوئی کانگریس کے لوگ، نہ ایگزیکٹو لوگ، نہ ان کا میڈیا انڈسٹری، نہ ان کے کوئی فائنینشیل ہبز جو ہیں وہ ان کے شکنجے میں ہیں، اس لیے وہ مجبور ہیں اسرائیل کو اس طریقے سے مضبوط مدد فراہم کرنے میں۔ چنانچہ کوئی اتنی بڑی میں تبدیلی امریکہ کے رویے میں اس وجہ سے نہیں دیکھ رہا کہ یہ چند اور یورپی ممالک اس میں شامل ہو گئے ہیں۔ جو مجھے نظر آ رہا ہے تبدیلی کی آپ کو ایک محرک، وہ یہ ہے کہ یہ جو اسرائیل نے قطر پہ جو حملہ کیا، اور امریکہ کا ایک بہت بڑا جو ان کا اسٹرانگ پوائنٹ تھا کہ ایک سیکیورٹی امبریلا دے رکھی تھی انہوں نے جی بہت سارے عرب ملکوں کو، وہ خطرے میں پڑ گئی ہے، اور امریکہ کو بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ اسرائیل نے انویلپ کو کچھ زیادہ ہی پش کر دیا ہے۔ تو ہوں وہاں پہ ان کو میرا خیال اس بات کا احساس ہوگا۔ باقی ٹو اسٹیٹ سولوشن کی لپ سروے تو امریکہ بھی کرتا رہا ہے، ٹو اسٹیٹ سولوشن وہ مانتے رہے ہیں ہمیشہ سے۔ ہوں یہ تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ذرا تھوڑا اس کے اوپر پاؤں کھسکائے ہیں، ورنہ ہمیشہ ہر امریکی حکومت مانتی تھی، اسرائیل نہیں مانتا۔ اور جی لیکوڈ پارٹی تو 1978 سے انکاری ہے کہ کوئی ٹو اسٹیٹ سولوشن ہوگا، وہ ایک ہی ریاست مانتے ہیں۔ یہ بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ وہ لوگ جو یہاں پہ پناہ گزین بن کر آئے 1947 میں اور اس ہوں سے چند سال پیشتر، وہ اب وہاں پہ جن لوگوں نے ان کو پناہ دی ان کو رہنا نہیں دینا چاہ رہے۔ بڑے افسوس اور دکھ کی بات ہے۔ بالکل سر، آج وزیراعظم شہباز شریف اور صدر ٹرمپ کی آج کی ملاقات میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ غازہ ریکنسٹرکشن یا پوسٹ وار گورننس جیسے موضوعات زیر بحث آئیں گے، یا ٹرمپ اپنی کوئی نئی سفارشات بھی سامنے رکھ سکتے ہیں؟ پاکستان کو وہاں کیا موقف اختیار کرنا چاہیے؟ پاکستان کو وہی موقف اختیار کرنا چاہیے جو اس کا ہے، یعنی وہ اصولوں پہ ہماری خارجہ پالیسی مبنی ہے، اور الحمدللہ ہوں ابھی ہم نے وہی رکھی ہوئی ہے۔ جس کا کیا مطلب ہے؟ جس کا مطلب یہ ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ جو ابھی ہم نے دوستی کی ہے میوچول ڈیفنس یعنی باہمی دفاع کے اوپر، ہوں وہ اس پہ کوئی ہماری تبدیلی نہیں آئے گی۔ چین کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں اس کے اوپر کوئی ہم وہ نہیں کریں گے، سودا بازی نہیں کریں گے۔ پاکستان ایک خطے میں علاقائی سطح پر ایک سٹیبلائزنگ استحکام والا ملک ثابت ہوا ہے، یہ بھی ہمارے لیے بہت اچھی بات ہے۔ اور امریکہ کے ساتھ جو ہمارے مفادات ہوں گے وہ چین کے لینس سے نہیں دیکھے جائیں گے، بلکہ وہ اس لینس سے دیکھے جائیں گے کہ جہاں جہاں پاکستان کا قومی مفاد ان کے ساتھ جڑتا ہے ضرور فباہی کیوں نہیں۔ تو ہوں یہ اپنی پوزیشن نہیں چھوڑنی چاہیے، اپنی پوزیشن اگر مضبوط رکھیں گے آپ تو کوئی آپ کو مجبور نہیں کرتا ہے اس کے اوپر۔ ہوں ٹھیک ہے، تو سر رائٹرز کے مطابق تو امریکہ چاہتا ہے کہ مسلم ممالک میں پیس کیپنگ فورس بھیجیں، کیا پاکستان کے لیے اس طرح کی فوجی مداخلت ممکن ہوگی؟ میرا نہیں خیال کہ اسرائیل بھی پیس کیپنگ فورس کے لیے راضی ہے، اچھا مجھے تو کم از کم ایسا کوئی تاثر نہیں ملا۔ اور ہوں جب تک اسرائیل کی طرف سے اس طرح کا کوئی اندیا نہیں ملتا ہے اس وقت تک تو یہ ساری ایک اکیڈیمک بات ہے نا جی۔ جی اگر کوئی ایسی پوری مسلمان دنیا یا اس کا غالب حصہ کوئی اس طرح کا کوئی فیصلہ کرتا ہے تو ہوں یقیناً پاکستان اس اتفاق رائے میں شامل ہوگا، لیکن مجھے ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا، مجھے یہ اسپیکولیشن لگ رہا ہے کہ اسرائیل تو اس پوائنٹ پہ آئے گا بھی نہیں۔ ٹھیک ہے اعزاز صاحب، پاک سعودی دفاعی تعاون کے تناظر میں بھارت کے خطے میں عزائم کو آپ کس زاویے سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ معاہدہ دلی کے لیے ایک اسٹریٹجک چیلنج ہوگا؟ جی بالکل ہے۔ بھارت یقیناً اس 2025 کا سورج ایسا چڑھا ہے کہ بھارت کو تو سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے پتے سارے کے سارے الٹے پڑ گئے۔ ہوں ایک تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان بہت ہی کمزور ملک ہے، وہ ثابت نہیں کر سکے، ہوں بلکہ الٹا ان کے اپنے کریڈینشلز پہ بہت بڑے سوالیہ نشان اٹھ گئے۔ سب سے بڑا سوالیہ نشان تو امریکہ کی طرف سے اٹھا کہ بھئی آپ تو چین کے خلاف لڑنے جا رہے تھے، آپ تو پاکستان کے خلاف نہ لڑ سکے۔ ہوں دوسرا یہ سعودی عرب کو نے پاکستان کو جو اسٹریٹجک ڈیپتھ دی ہے اس پہ بھی ہندوستان بڑا پریشان ہوگا، یقیناً اسرائیل بھی پریشان ہوگا، کیونکہ سعودی عرب کو بھی پاکستان میں اسٹریٹجک ڈیپتھ ملی ہے۔ اسرائیل اور ہندوستان کا جو نیکسس ہے وہ بڑی بری طرح ایکسپوز ہو رہا ہے مڈل ایسٹ میں، اور ابھی بھی ان کو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ بھائی یہ تو ہمارے لیے تو کاسٹ بڑھتی جا رہی، کہاں وہ ابراہمز اکارڈ اور کہاں وہ انڈیا جی جی مڈل ایسٹ یورپ ہاں کوریڈور آئی میک، اور کہاں یہ صورتحال کہ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ۔ تو میرا خیال ہے کہ ہندوستان پریشان ہوگا، یقیناً ہوگا، اور ہمیں اس پہ یعنی کوئی یہ نہیں کہ ہم بڑے کچھ شادیانے بجا رہے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے
کہ اگر ہندوستان کی طرف سے کوئی جارحیت مزید ہوتی ہے تو اس کا دروازہ کسی حد تک بند ہوا ہے، اب شاید یہ اس طرح کی جارحیت نہ کر سکے۔ مطلب سر اگر ایسی کوئی سچویشن ہوتی بھی ہے تو جس طرح سے کہا گیا ہے کہ ایک ملک پہ اگر اٹیک ہوگا تو وہ دونوں پہ کنسیڈر کیا جائے گا، تو اگر یہ سچویشن آتی ہے کیپنگ ان مائنڈ دا ہسٹری آف پاک انڈیا کانٹیکس، تو آپ کو لگتا ہے کہ سعودی عرب کیا وہ فزیکلی بھی اس میں شامل ہوگا یا پھر وہ ایک جو ڈیٹیرنس کی بات کی گئی ہے بس اس کا مظاہرہ کیا جائے گا؟ دیکھیں میرا خیال میں یہ ایک میوچل ڈیفینس ایگریمنٹ جو ہے یہ پیس ٹائم کے لیے زیادہ ہے، اچھا ٹھیک ہے جی، اور پیس ٹائم میں آپس میں کوآپریشن بڑھے گی، ہماری ایکسیس ٹو ویسٹرن ٹیکنالوجی، سعودی ایکسیس ٹو چائنیز ٹیکنالوجی، آپس میں ٹریننگ، انٹیلیجنس شیئرنگ، بہت ساری اور وہ پھر دوسری بات وہ ہے جو آپ فرما رہی ہیں ڈیٹرنس، تو اس کی ڈیٹرنس ویلیو ہے اس ایران کے ہندوستان کے لیے بھی ہے اور اسرائیل کے لیے بھی ہے۔ تو ہندوستان پہلے بھی پاکستان سے منہ کی کھا کے اگر سوچ بھی رہا تھا تو اب کم از کم اور بھی ان کے لیے مشکل ہوگا کہ بھئی یہ تو میرا دو فرنٹ ہو جائیں گے۔ پہلے تو میں کہتا تھا پاکستان اور چین ہے، پھر اسرائیل کہتا، یہ ہندوستان کہتا تھا پاکستان اور ترکی ہے، اب وہ کہیں گے کہ پاکستان کے ساتھ سعودی عرب بھی ہے، تو یقیناً یہ ایک بہت بڑا ڈیٹرنس آئے گا ہمارے ہندوستان کے لیے اور ادھر سے اسرائیل کے لیے۔ بالکل صحیح۔ تو سر آپ کے نزدیک آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو مسلم ممالک واقعی آپ کو لگتا ہے یونیفائڈ وائس بن جائیں گے؟ کیونکہ اب یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ معاہدے کے بعد باقی بھی مسلم کنٹریز اس میں شامل ہو سکتی ہیں، اور اس کو ریلیٹ کر رہے ہیں کہ نیٹو کے طرز پہ کچھ اس طرح کا بلاک بن سکتا ہے۔ سلمان، دنیا بہت بڑی ہے، موروکو سے لے کر انڈونیشیا تک پھیلی ہوئی ہے، اس لیے ایک اتنی بڑی مسلم بلاک جو ہے وہ او آئی سی تو ہے اس کے لیے، لیکن اس قسم کا نیٹو طرز کا بلاک میں ایک دم سے نہیں دیکھ پاتا۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ گلف کے اندر میں یہ دیکھتا ہوں کیونکہ وہ لائک مائنڈیڈ کنٹریز ہیں، وہاں پہ ہو سکتا ہے ایک یا دو ملک اس میں شامل ہونا چاہیے، لیکن وہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا وہ جو ایک یا دو ملک ہیں وہ ابراہمز اکارڈ کا حصہ ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ اگر وہ ابراہمز اکارڈ کا حصہ ہے تو شاید وہ خود بھی شامل نہ ہو سکیں۔ اگر ابراہمز اکارڈ چھوڑتے ہیں تو پھر میں پاکستان سعودی عرب ڈیفنس پیکٹ میں شاید وہ شامل ہو سکیں گے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو یونیفائڈ وائس ایک ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ جب قطر کے بعد جو اٹیک ہوا اور پھر یہ معاہدہ ہوا اور یہ سارے فلسطین کو بھی لے کے جو ایک آواز آ رہی ہے اسرائیل پہ پریشر کی بھی، تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ ٹیمپرری الائنمنٹ ہے یا آپ جسے مستقبل میں قائم رکھنا مشکل ہوگا خاص کر ایران اور یمن کے تناظر میں؟ نہیں، یہ اتنی ٹیمپریری الائنمنٹ نہیں ہے، کیونکہ پاکستان سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں ہمیشہ سے خوشگوار رہے ہیں۔ دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کے لیے صرف خیر سگالی کے جذبات ہی نہیں رکھے بلکہ ایک دوسرے کی عملی مدد بھی کی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا عارضی وہ نہیں ہے۔ پاکستان کے لیے ہندوستان کا خطرہ بہرحال موجود ہے، اور سعودی عرب کے لیے بھی اسرائیل کا، کیونکہ اسرائیل اپنے گریٹر اسرائیل کے نقشے لیے پھرتا ہے جس میں سعودی عرب کا ٹیریٹری بھی ہے، تو چنانچہ ہے۔ ایران کا تو یہ ہندوستانیوں نے اور دوسرا سوشل میڈیا نے اٹھائی ہے، ایران کا بیچ میں کیا لینا دینا، ایران کے ساتھ تو سعودی عرب کی پہلے ہی ریپروشما ہو گئی ہے، تو اس وجہ سے میرا نہیں خیال کہ یہ معاہدہ ایران کے کسی حوالے سے بھی خلاف، یہ صرف اور صرف ایک دفاعی معاہدہ ہے، یہ کوئی آفینسو نہیں ہے، کوئی حملہ نہیں کرنا ہندوستان پہ یا اسرائیل پہ۔ البتہ ان دونوں کی طرف سے اگر کوئی حملہ ہوگا تو یہاں پہ دفاع کے لیے دونوں ملک اکٹھے ہوں گے، ایران کا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا۔ ٹھیک سر، اسرائیلی میڈیا کے مطابق امریکہ نے اسرائیل کو مغربی کنارے پر قبضے کا گرین سگنل دیا ہے، دوسری طرف یہ بھی رپورٹ ہوا ہے کہ سعودیہ نے اسرائیل کو کہا ہے کہ مغربی کنارے کے کسی بھی حصے پر قبضے کے سخت نتائج ہوں گے۔ کیا یہ صورتحال مزید تناؤ کا شکار ہو سکتی ہے؟ میرا نہیں خیال کہ جی اب اسرائیل اس سے زیادہ آگے جا سکتا ہے، کیونکہ ان کو اب سمجھ آ گئی ہے کہ یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے کہ جس طرح انہوں نے جنوبی لیبنان اور سیریا کی گولان ہائٹس اور سینائی کے کچھ حصے پہ قبضہ کیا، یہ اس طرح چلے گا نہیں۔ اب دنیا میں یہ گلف ریاستیں جو ہیں اکٹھی ہو رہی ہیں، اور پاکستان نے تو اپنا لوہا منوایا ہے کہ ہم اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں، باوجود اس کے کہ انڈیا اور اسرائیل اکٹھے ہوئے تھے، اس میں نیکسس تھا۔ تو اب اتنا آسان ان کے لیے ہوگا نہیں کہ ان گلف ریاستوں کی طرف جناب وہ اس طرح کا قدم اٹھائے۔ امریکہ کی طرف سے بھی شاید ان کو لیے اب رکاوٹ بنے، کیونکہ امریکہ کے لیے بھی بہت بڑا نقصان ہے اگر گلف کی ریاستیں اس کے ہاتھ سے نکل کر چین اور روس کے پاس چلی جاتی ہیں،
تو میں نہیں سمجھتا کہ اب اسرائیل کے اندر یہ جرت ہوگی کہ وہ ان ملکوں کے خلاف کوئی جارحیت کرے. ٹھیک، بہت شکریہ سابق سیکرٹری خارجہ چیئرمین سنوور انسٹیٹیوٹ اعزاز چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. وقت ہوئے چھوٹی سی بریک کا، دیکھتے رہیے سنو راؤنڈ اپ. اس سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایئر وائس مارشل اعجاز محمود ملک صاحب. آپ کو ویلکم کرتے ہیں سنو راؤنڈ اپ میں. سر، مڈل ایسٹ میں اسرائیلی جارحیت اور فلسطین کے حق میں مغرب کی نئی الائنمنٹ کی کیا خطے میں آرمز ریس کو بڑھا سکتی ہے؟ دیکھیں، یہ یقیناً ایک سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے جہاں پہ 5 ملکوں نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا ہے، اور یہ کافی دیر سے وہاں پر ان ملکوں میں جو ہے پبلک پریشر بلڈ ہو رہا تھا، اور باوجود اس کے کہ جیسے کچھ ملکوں میں ان کے جو ایلائز ہیں انہوں نے ان کو تنقید بھی کی. جیسے ریسنٹلی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یو کے پرائم منسٹر بہت کرٹیسائز کیا کہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن چونکہ وہاں پہ پبلک پریشر اتنا زیادہ ہے کہ ان کو جو ہے، ان کے ظاہر ہے یہ سارے ڈیموکریٹک کنٹریز ہیں تو وہ اپنے ووٹ بینک اور پبلک پریشر کو ویلیو کرتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں، تو الٹیمیٹلی شاید نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو یہ کرنا پڑا. ٹھیک سر، اگر مغربی ممالک فلسطین کو ریکگنائز کر رہے ہیں تو کیا یہ اسرائیل کی کنونشنل نیوکلیئر ڈیٹرنس کو کمزور کر سکتا ہے؟ نہیں، دیکھیے، نیوکلیئر ڈیٹرنس تو اسرائیل کی فیکٹر ان نہیں ہوتی اس طرح سے، کیونکہ اس خطے میں کسی کے پاس کوئی نیوکلیئر آپشن نہیں ہے، تو اور ان کے پاس کنونشنل ڈومین میں ایک بہت سوفسٹیکیٹڈ ان کی انوینٹری ہے، اور پلس ان کی جو آرم فورسز ہیں وہ یقیناً ان کی ٹریننگ اور آپریشنل ریڈینس وہ علاقائی عرب ملکوں کے مقابلے میں بہتر ہے. دیکھیں، فورسز میں ایکوپمنٹ لینا جو ہے وہ آپ کی فائنینشیل ہیلتھ سے پرپورشنیٹ ہوتا ہے، لیکن اس ایکوپمنٹ کو ٹریننگ کے ذریعے، ایکسرسائزز کے ذریعے اس پہ مہارت حاصل کرنا، اس کے لیے ایک جو ڈسپلن آرم فورسز ہوتی ہیں ان کا ریزالو چاہیے ہوتا ہے، اور وہ ریزالو اس صورت میں آتا ہے جب وہ اس چیز پہ کمیٹڈ ہوتے ہیں کہ ان کو، ان کے ملک کو آئیڈیالوجیکل یا ایگزسٹنشنل تھریٹس ہیں. تو اسرائیل تو جس دن سے بنا ہے، کیونکہ اس کو ایک آرٹیفیشل ارینجمنٹ کے ذریعے اس کو مڈل ایسٹ میں بنایا گیا، تو اس وقت سے ان کو بنانے والوں کو پتہ تھا کہ ان کے لیے، ان کے نیبرہڈ میں ہر طرف سے ہاسٹیلٹیز ہیں اور یہ رہیں گی. جی، لیکن چونکہ ان کو اس وقت سپورٹ تھی اور متواتر ان کو جو ہے بڑے ملکوں کی، جو ظاہر ہے پری ڈومیننٹلی کرسچن ملک تھے، ان کی سپورٹ رہی، اور اس میں جو سیکنڈ ورلڈ وار کے جو جیتنے والے ملک تھے وہ سارے پیش تھے، اور یہ ساری ایفرٹ جو ہے اس کو برطانیہ نے اس کو کنسیو کیا، برطانیہ نے اس کے لیے ساری راہ ہموار کی، اور جو ہے اس کا نتیجہ ہے کہ اسرائیل جو ہے، جو مہاجرین کی صورت میں فلسطین میں جو جوز آئے تھے، آج وہ دوسروں کو ہجرت کرنے پہ مجبور کر رہے ہیں. ٹھیک سر، یہ حالیہ پاکستان سعودی جو ڈیفنس ایگریمنٹ ہے، آپ اس کو کس زاویے سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ خطے میں ایک نئی سیکیورٹی آرکیٹیکچر کی بنیاد ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دفاعی معاہدہ امریکہ اور بھارت کے لیے ایک اسٹریٹجک کنسرن بن سکتا ہے؟ دیکھیں، آپ نے 3 سوال کر لیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یقیناً یہ ایک بہت سگنیفیکنٹ اور ایک بہت بڑی ہے، جو ہسٹوریکلی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور ایک پیش رفت ہے، اور اس سے پاکستان کا جو ایک تشخص ہے دنیا میں، اس ریجن میں،
وہ جو ہے اس کو بہت زیادہ جو ہے فروغ ملے گا، اور پاکستان جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ایک رائٹ فل ہمارا سٹیٹس ہے الحمدللہ، ایک بڑے ملک کی حیثیت سے، ایک بڑی قوم کی حیثیت سے، اور ابھی ہم ایک فوج، مسلح فوج جو ہیں، ایک بڑے دشمن کے خلاف فاتح کے طور پہ ابھی ہم ابھرے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو اگر ملا کے دیکھا جائے تو یہ اسی کا نتیجہ ہے، اور پاکستان کے لیے بہت اچھی بات ہے. جہاں تک امریکہ کا ریئیکشن ہے، آپ دیکھیں کہ امریکہ اگرچہ ایک ریسیڈنگ سپر پاور ہے، وہ ان کی اکانومی، ان کی ایمبیشنز کو اور ان کی جو اسٹریٹجک خواہشات ہیں دنیا بھر میں، وہ اب اس کو بہت زیادہ سپورٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اس لیے دنیا جو ہے وہ بتدریج یونیپولر ورلڈ سے، جو کہ 90s کا کانسیپٹ تھا، نیو ورلڈ آرڈر آفٹر سوویت ڈیمائز، تو وہ اس سے دنیا شفٹ کر کے آہستہ آہستہ جو ہے وہ ملٹی پولیرٹی کی طرف جا رہی ہے، اور پاور سینٹر جو ہے وہ اب شفٹ ہو رہا ہے ایشیا کی طرف، ایسٹ کی طرف شفٹ ہو رہا ہے. اس میں چائنا اور رشیا ہے، اور پھر باقی دوسرے کنورجنگ ممالک ہیں جو ان کے ساتھ کولیبریٹو موڈ میں آہستہ آہستہ آ رہے ہیں. لیکن بہرحال آج اور آنے والے کئی سالوں تک جو ہے وقت کا ہم تعین نہیں کر سکتے، لیکن کئی سالوں تک امریکہ جو ہے وہ ایک سپر پاور ہے، اور امریکہ اپنی جو ہے آخری دن تک اور آخری ریسورس تک وہ اسرائیل کے پیچھے کھڑا رہے گا. تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اسی اوور آرچنگ امریکن انفلوئنس کے اندر ہی ایک نئی سپیس کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ کے سوال کا تیسرا حصہ، بھارت کے لیے دیکھیں، بھارت کا کسی بھی عرب ملک کے ساتھ کوئی سیکیورٹی ارینجمنٹ نہیں تھا جی. وہاں پہ ان کے کہیں پہ کوئی ڈپلائمنٹس یا کوئی ایسی ٹریننگ سے ریلیٹڈ کوئی کسی طرح کی کوئی کولیبریشن نہیں تھی. جبکہ پاکستان کا تقریباً تمام بڑے جو گلف سٹیٹس ہیں، سعودیہ ہے، ان کے ساتھ پاکستان کے انفارملی یا ملٹری ٹو ملٹری ایگریمنٹس کی صورت میں یہ ارینجمنٹس بائی اینڈ لارج پہلے بھی رہی ہیں، جس میں ٹریننگ ایکسرسائزز، ان کے افواج کو، آفسرز کو، ادر رینکس کو ٹریننگ، اور اس کے علاوہ انٹر آپریبلٹی کے لیے ایکسرسائزز، یہ ساری چیزیں. اور سعودیہ کی کیس میں ہماری پارلیمنٹ کی کمٹمنٹ ہے، اور ماضی میں ہم خود بھی جو ہے اس کا مظاہرہ بھی کر چکے ہیں کہ حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے پاکستانی ٹروپس جو ہیں وہاں ڈپلائڈ بھی رہے ہیں. تو اب یہ جو معاہدہ ہوا ہے یہ اس سے ایک بڑی چیز ہے. ناظرین، وقت ہے چھوٹی سی بریک کا، دیکھتے رہیے سنو راؤنڈ اپ. ویلکم بیک ٹو سنو راؤنڈ اپ. سر، جو باتیں ہو رہی ہیں کہ اب نیٹو سٹائل میں یہ بلاک بن جائے گا، آپ دیکھ رہے ہیں کوئی آئندہ آنے والے دنوں میں کوئی اس طرح کا مسلم بلاک بن جائے نیٹو کی طرز پر؟ نہیں، میرا خیال ہے جی وہ ابھی تھوڑا سا ہمیں شاید یہ کہنے میں ہم جلد بازی نہ کریں، یہ ابھی امشور ہے، کیونکہ ابھی تو اس بائی لیٹرل ایگریمنٹ کی جو ہے اس کے اندر بہت ساری ایمبیگوٹیز ہیں جو آنے والے وقت میں شاید مکمل تو نہیں، کیونکہ اس طرح کی جو ایگریمنٹس یا ارینجمنٹس ہوتی ہیں اس میں ایمبیگوٹی رکھنا ہی دونوں ممالک کے لیے بہتر ہوتا ہے. تو لیکن پاسبلٹی ایگزسٹ کرتی ہے، اور اگر نیٹو کی طرز کا انیشلی بلاک نہ بھی بنے تو حالیہ جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کی روشنی میں میرا خیال ہے اٹ از سیف ٹو سے کہ پاکستان دوسرے ملکوں کے ساتھ جو ہے اسی طرح کے بائی لیٹرل ایگریمنٹس کو کر سکتا ہے، وہ جلدی سے اور زیادہ آسانی سے ہو سکتے ہیں وہ، اور پھر بعد میں ان سب کو کسی نئی اسٹرکچرل ارینجمنٹ میں اس کو جو ہے ری ڈیفائن بھی کیا جا سکتا ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس دفاعی تعاون سے کیا خطے میں میسائل ڈیفنس سسٹم یا جوائنٹ ایئر ڈیفنس انیشیٹیوز کی ہم کوئی ایکسپیکٹیشنز رکھ سکتے ہیں؟
इमीडिएटली तो नहीं जी, क्योंकि अभी तो वहाँ पे जो एयर डिफेंसेस हैं वो अमेरिकन इक्विपमेंट के साथ और अमेरिकन सर्विलेंस के साथ वो इन प्लेस हैं। तो अगर हम ये बात करें कि इमीडिएटली वहाँ पे कोई डिप्लॉयमेंट्स होंगी तो मेरा नहीं ख्याल वो वायबल होगा, क्योंकि अमेरिका, जैसे मैंने पहले कहा कि अमेरिका जो है वो इस खिते में उनके बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हैं, और इसी तरह जो अरब स्टेट्स हैं उनके भी बहुत ज़्यादा स्टेक्स जो हैं वो अमेरिका के साथ जुड़े हुए हैं, इकोनॉमिक्स जो स्टेक्स हैं, तो वो शायद अभी एक दूसरे की रेड लाइंस को क्रॉस करने का वक्त नहीं आया जी। लेकिन सर इस मुआहदे के तहत कहा जा रहा है ना कि वो टेक्नोलॉजी को शेयर किया जाएगा, तो हमने देखा है किस तरह से सऊदी अरब ने काफ़ी नई टेक्नोलॉजी के वेपन्स और इससे रिलेटेड चीज़ें अमेरिका से वो ख़रीदता रहा है, तो क्या आइंदा आने वाले तनाजुर में हम वो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे होंगे? नहीं, मेरा ख्याल है अगर हम आपके क्वेश्चन को जो है रिवर्स कर दें तो उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा बेहतर है। वो देखें, अमेरिका जब भी किसी को कोई इक्विपमेंट देता है तो उसका एक एंड यूज़र क्लॉज होती है, वो उसके बगैर किसी भी मुल्क को, वो उनका कोई कितना करीबी एलाई क्यों ना हो, तो अगर अब जो उन्होंने इक्विपमेंट सऊदीया को दिया हुआ है, अगर वो उसके एंड यूज़र क्लॉज के मुताबिक सेल्स एग्रीमेंट की वो सऊदीया बाहर इस्तेमाल नहीं कर सकता अनलेस कि वो उसमें कोई अमेंडमेंट की जाए। और टू बी ऑनेस्ट, हमारे थिएटर में जो हमारी दुश्मनी है वो भारत के साथ है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए, और उसमें यकीनन सारी कौम की कंट्रीब्यूशन है। हमारी मुसल्लह फ़ौज जो हैं वो भारत को मौजूदा कैपेबिलिटीज़ के साथ वो टेक ऑन कर सकता है। हमने इसका अमली मुजाहरा किया है रिसेंटली, तो वो तो कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन अगर आपके सवाल को रिवर्स कर दिया जाए तो उसमें जिन टेक्नोलॉजीज में पाकिस्तान ने महारत हासिल की है अपने तौर पे या चाइनीज कोलैबोरेशन से, तो उन टेक्नोलॉजीज की वहाँ पे जो है जॉइंट प्रोडक्शन हो सकती है, और वो ज़्यादा वायबल है। ठीक, तो सर दूसरी मैं बात करना चाहूँगी, अमरीकी सदर के दोबारा से बेगराम एयर बेस का जो मुतालबा है, और बल्कि धमकी आमेज़ मुतालबा, आप क्या समझते हैं ये किस तनाजुर में अचानक ट्रंप को याद आया कि उन्हें फौरी चाहिए? क्या बेगराम एयर बेस का मुतालबा चीन ईरान पर नज़र रखने के लिए? देखें, वो शायद वो इस तरह की स्टेटमेंट भी आई है कि वो इस खिते में, और शायद चाइना का नाम भी लिया गया है, लेकिन मेरा ख्याल है कि फोर्सिएबल फ्यूचर में इसका कोई इम्कान नहीं है। अगरचे इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता, लेकिन वो अगर देखें वो फोर्सफुली तो ले नहीं सकते। अभी कल की ही तो बात है कि वहां से वो बड़ी उजरत में वहां से भागे हैं, जहां और उनके साथ उस वक्त बहुत सारे मुल्कों की फौजें भी थी। तो अब तो अमेरिका अगर आता है तो अकेला आएगा, और उसकी इतनी हैवी कॉस्ट पे करने की वो मेरा ख्याल है पोजीशन में नहीं है, और ना ही शायद उनको ज़रूरत होगी। लेकिन अगर वो किसी तरह इस बेस को लेना चाहते हैं तो वो उसके लिए एक अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, और उसके लिए तालिबान हुकूमत का जो है एग्री होना बहुत ज़रूरी है। उसकी पॉसिबिलिटी इसलिए एग्जिस्ट करती है कि तालिबान को भी अगरचे ये उनकी उस सारी स्ट्रगल और उस चीज़ के साथ जो है उसको निगेट करेगा, लेकिन बहरहाल उनको फिलहाल तो वहां से रिजेक्शन ही आई है। नहीं, उनको दो प्रॉब्लम है जी, उनके दो प्रॉब्लम है। एक, उनको रिकग्निशन चाहिए, दूसरे उनको फाइनेंसेस चाहिए। तो अगर वो ट्रेड ऑफ कर लेते हैं, अच्छा, तो कोई ऐसी जो है ना टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनाई जा सकती हैं जिसमें दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा डेलिब्रेशन चाहिए। और वो ट्रम्प साहब का जो स्टाइल है
وہ تو ایسی بات کرتے ہیں کہ جیسے منٹوں میں وہ دنیا کا نقشہ بدل سکتے ہیں. دنیا اب ایسی نہیں رہی. کوئی ملک کتنا بھی چھوٹا کیوں نہ ہو وہ اپنے مفادات کا خیال کرتا ہے اور اس کو خلاف اگر کوئی بات ہوتی ہے تو اس کو ریزسٹ کرتا ہے. کیونکہ کہیں نہ کہیں چائنا بھی تو پریشرائز کرے گا اس چیز کو. افغانستان دیکھیے چائنا کا وہاں بہت اسٹیک ہے. چائنا نے وہاں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے وہاں پہ منرل ایکسپلوریشن کے لیے چائنا کی بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہے. تو یقیناً چائنا نہیں چاہے گا کہ امریکن فٹ پرنٹ یہاں پہ ہو. بہت شکریہ ایئر وائس مارشل اعجاز محمود ملک ہمارے ساتھ موجود تھے. گفتگو آپ نے سنی. پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. ناظرین، ہم سیلاب کی آفت سے تو دوچار تھے اور انسانی مالی نقصان اس عوض میں برداشت کرتے رہے، مگر اب سیلاب متاثرہ علاقوں میں پانی اترنے کے بعد نقصانات کے ابتدائی اندازے سامنے آنا شروع ہوئے ہیں جو بہت تشویشناک صورتحال کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. پاکستان میں دہائیوں بعد ایسا ہوا ہے کہ سیلاب نے نہ صرف دیہی علاقوں کو ہی نہیں بلکہ صنعتی مراکز کو بھی بھاری نقصان پہنچایا ہے، جس کا ابتدائی تخمینہ ہزاروں ارب روپے تک لگایا جا رہا ہے. اس مالی نقصان کے ساتھ ساتھ ماہرین خبردار کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں مہنگائی اور خوراک کی قلت کا بحران بھی سر اٹھانے والا ہے. اب دریاؤں میں پانی کا بہاؤ معمول کے مطابق ہے اور کئی علاقوں سے پانی نکل چکا ہے، مگر کچھ اضلاع اب بھی ڈوبے ہوئے ہیں. ماہرین اور حکام کا کہنا ہے کہ ملک کا 1/3 علاقہ سیلاب سے متاثر ہوا ہے، جس سے زراعت کے ساتھ ساتھ پیداواری صنعت کو بھی دھچکا لگے گا اور نقصان 2022 کے سیلاب سے زیادہ ہو سکتا ہے. زراعت اور فوڈ سیکیورٹی پر کام کرنے والے ایک بین الاقوامی ادارے جیو گلیم نے تخمینہ لگایا ہے کہ 1 اگست سے اب تک کم از کم 2,20,000 ہیکٹر پر پھیلی چاول کی فصلیں سیلاب سے متاثر ہوئیں. پنجاب کی صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق تقریباً 18 لاکھ ایکڑ زرعی اراضی زیر آب آئی ہے. یہ وہ زمینیں ہیں جہاں چاول، کپاس اور مکئی کی پیداوار ہوتی ہے. ماہرین کے خیال میں پالیسی میکرز خطرات کو کم کر کے پیش کر رہے ہیں، جبکہ سابق وزیر خزانہ حفیظ پاشا نے کہا ہے کہ سیلاب سے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں $7 ارب کا اضافہ ہوگا. ان کے خیال میں یہ سیلاب پچھلے سے زیادہ تباہ کن ہے. اگست میں سالانہ بنیاد پر مہنگائی کی شرح 3% تک بڑھنے کے بعد پاکستان میں ستمبر کے دوران ہیڈ لائن افراط زر میں نمایاں اضافہ متوقع ہے، جو حالیہ سیلاب کے باعث خوراک کی قیمتوں میں اضافے کے نتیجے میں 6.5% تک پہنچ سکتی ہے. یہ بات بروکریج ہاؤس ٹاپ لائن سیکیورٹیز نے اپنی حالیہ رپورٹ میں بتائی ہے، جو کہ انتہائی افسوسناک ہے. رپورٹ کے مطابق پاکستان کا کنزیومر پرائس انڈیکس ستمبر 2025 میں 6.5 سے 7% سالانہ رہنے کی توقع ہے، جو اگست 2025 میں 3% اور ستمبر 2024 میں 6.93% تھا. ماہانہ بنیاد پر ستمبر کے لیے مہنگائی کا تخمینہ 3.1% ہے، جو گزشتہ 26 ماہ میں سب سے زیادہ اضافہ ہوگا. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سالانہ افراط زر کی شرح 11 ماہ کی بلند ترین سطح پر ہوگی، جبکہ خوراک کی قیمتوں میں متوقع 8.75% اضافہ اب تک کا سب سے زیادہ ماہانہ اضافہ ہو سکتا ہے. موجودہ نقصانات سے عام آدمی تو متاثر ہوگا، مگر سوال اب بھی یہی ہے کہ آئندہ آنے والی ایسی آفات سے نمٹنے کے لیے حکومت نے کوئی حکمت عملی اپنائی ہے یا اگلے سال بھی ہم اپنی تباہی پر صرف روئیں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.